کہ मुअन्नस होने की 3 अलामत है। मुअन्नस होने की 3 अलामत है। किसी नाम के आखिर में, किसी लफ्ज के आखिर में गोलता होगा तो वो लफ्ज मुअन्नस होगी। ठीक है, एक अलामत हो गया। दूसरा ये है कि उसके आखिर में अलिफ मकसूरा हो। अलिफ मकसूरा उस अलिफ को कहते हैं जिसे ज्यादा खींच कर ना पढ़ा जाए। ठीक है, और अलिफ मकसूरा को आप ढूंढेंगे अलिफ की शक्ल में तो नहीं मिलेगा, बल्कि वो खड़ा जबर की शक्ल में होता है। ठीक है, अलिफ मकसूरा जो होता है खड़ा जबर की शक्ल में होता है, या के ऊपर खड़ा जबर होता है, उसे क्या कहते हैं? अलिफ मकसूरा। और तीसरा है अलिफ ममदूदा। ममदूदा कहते हैं जिसे खींच कर पढ़ा जाए, जिसे थोड़ा खींच कर पढ़ा जाए, उस अलिफ को अलिफ ममदूदा कहते हैं। तो ये 3 अलामत हो गई मुअन्नस होने की। जब तक ये 3 अलामत में से कोई एक अलामत भी किसी लफ्ज में ना पाई जाए तब तक आप उसे मुज़क्कर ही मान कर चलेंगे। ठीक है, और मुज़क्कर की तरफ इशारा करने के लिए हाजा और जालिका का इस्तेमाल करेंगे। हाजिही और तिलका का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है, एक तो हुआ इसमें इशारा। इसमें इशारा यानी वो इसम जिसके जरिए से किसी भी चीज की तरफ इशारा किया जाए उसे इसमें इशारा कहते हैं। ठीक है, इसम के माने नाम और इशारा के माने इशारा करना। और जिस चीज की तरफ हम इशारा करते हैं, जिस चीज की तरफ, जिस सामान की तरफ इशारा करते हैं, उस चीज को क्या कहते हैं? मुशारुन इलैह। अरबी में उसको मुशारुन इलैह कहते हैं। ठीक है, तो हाजा कलमुन, हाजा कलमुन, यह एक कलम है। ठीक है, कलम चूंकि मुजक्कर है इसलिए हम इसकी तरफ इशारा करने के लिए हाजा का इस्तेमाल किया, हाजा का इस्तेमाल किया। हाजिही और तिलका का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है, हाजा कलमुन, यह एक कलम है। ठीक है, अब आप पूछेंगे एक का तर्जमा कहाँ से आया? तो देखें, हाजा कलमुन का मैं तर्जमा कर रहा हूँ, यह एक कलम है। उर्दू के जो पार्ट्स है उसको गिने, यह एक कलम है, 4 हिस्सा हो रहा है। ठीक है, और अरबी में जब हम देख रहे हैं तो हाजा कलमुन बस 2 ही हिस्सा है। तो ऐसा कैसे? तो सुने, अरबी में है और हैं के लिए अलग से कोई लफ्ज नहीं आता। ठीक है, अरबी में हैं या है के लिए अलग से कोई लफ्ज नहीं आता। एक बात हो गई। दूसरी बात यह है कि ये जो कलमुन है ये इसमें नकीरा यानी कॉमन नॉन है। कॉमन नॉन का मतलब क्या होता है? कलमुन के माना अ पेन और एनी पेन, यानी एक कलम या कोई कलम। ठीक है, तो इससे एक या कोई का सेंस निकल रहा है कलमुन से। ठीक है, कलमुन से एक या कोई का तर्जमा निकल रहा है। तब क्या हो गया? हादा कलमुन, यह एक कलम है। आप बोलेंगे एक या कोई का तर्जमा तो निकल गया, लेकिन है कहाँ से आया? तो हाजा को कलमुन के साथ जब हमने जोड़ दिया, कनेक्ट कर दिया, तो है का सेंस खुद ब खुद पैदा हो गया। अलग से इसके लिए कोई लफ्ज लाने की जरूरत नहीं है। हाजा कलमुन, यह एक कलम है। ठीक है, हाजा भी मुजक्कर है और कलमुन भी मुजक्कर है। मुजक्कर से मुजक्कर की तरफ इशारा करेंगे, मुअन्नस से मुअन्नस की तरफ इशारा करेंगे। उसके बाद है हाजही दवातुन, ये एक रोशनाई है। ठीक है, हाजही दवातुन, ये एक रोशनाई है। उसके बाद है ज़ालिका किताबुन, वह एक किताब है। ज़ालिका से दूर की तरफ इशारा किया जाता है और हाजा से नज़दीक की तरफ इशारा किया जाता है। हाजा मुजक्कर है और इसकी मुअन्नस शक्ल हाजिही है, और ज़ालिका दूर के लिए मुजक्कर है और ज़ालिका की मुअन्नस शक्ल तिलका है। ठीक है, ज़ालिका किताबुन, वो एक किताब है। उसके बाद तिलका मदरसतुन, वो एक मदरसा है। मदरसतुन के माना मदरसा या स्कूल। जी, उसके बाद है हाजा मकतबुन, यह एक ऑफिस है, दफ्तर है। मकतबुन के माना दफ्तर, ऑफिस, या फिर टेबल भी होता है। मकतब के माना ऑफिस भी होता है और टेबल भी होता है। हाजा मकतबुन, यह एक ऑफिस है। हादिही सब्बूरतुन, यह एक तख्त सियाह है। सब्बूरतुन के माना
تختہ سیاہ یعنی بلیک بورڈ. اس کے بعد ہے ذالک دفترن، وہ ایک نوٹ بک ہے. دفتر کے معنی نوٹ بک. ذالک دفترن، وہ ایک نوٹ بک ہے. تلک محبرتن، وہ ایک دوات ہے. محبرتن کے معنی دوات. ٹھیک ہے، تو محبرتن کے آخر میں گول تا لگا ہوا ہے. اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ یہ محبرتن جو ہے مؤنث نام ہے، اور مؤنث نام کی طرف جب ہم اشارہ کریں گے تو یا تو حاضی کے ذریعے سے اشارہ کریں گے یا پھر تلکا کے ذریعے سے. حاضہ اور ذالکا کا استعمال نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، کیونکہ حاضہ اینڈ ذالکا جو ہے مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے. ہاذا شباکن، ہاذا شباکن، یہ ایک کھڑکی ہے. شباکن کے معنی بھی کھڑکی، اور نیچے آ رہا ہے اس کے بعد نافذتن، اس کے معنی بھی کھڑکی. لیکن دونوں میں فرق کیا ہے؟ حاضی نافذتن، یہ ایک کھڑکی ہے. حاذا شباکن، یہ ایک کھڑکی ہے. ایک مذکر ہے، شباکن جو ہے مذکر ہے، اور نافذتن جو ہے مؤنث ہے. نافذتن مؤنث اس لیے ہے کیونکہ اس کے اخیر میں گولتا لگا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اور میں نے بتایا کہ مؤنث کی 3 علامت ہے، یا تو گولتا لگا ہوا ہو، یا پھر الف مقصورہ بشکل کھڑا زبر، یا پھر الف ممدودہ یعنی مد کی شکل میں ہو. ٹھیک ہے، اس کے بعد ذالک بابن، وہ ایک دروازہ ہے. ذالک بابن، وہ ایک دروازہ ہے. بابن کے معنی دروازہ. اس کے بعد ہے تلک ممحاتن، وہ ایک ربڑ ہے. ٹھیک ہے، ممحاتن کے معنی ربڑ، اریزر. اس کے بعد ہے حاذا سالمن، یہ سالم ہے، یہ سالم ہے. ٹھیک ہے، ہذہ آمینۃ، یہ آمینہ ہے. شباکن کے معنی ہوں گے کھڑکی، اور نافذتن کے معنی بھی کھڑکی. لیکن دونوں میں فرق یہ ہے کہ لفظ شباکن جو ہے یہ مذکر ہے، اسی لیے شباکن کی طرف اشارہ کرنے کے لیے حاذا کا استعمال کیا. اور نافذتن کے معنی بھی کھڑکی ہوتے ہیں، مگر نافذتن کے آخر میں گولتا لگا ہوا ہے، اس لیے یہ مؤنث ہوگا. اسی لیے ہم اس کی طرف اشارہ کرنے کے لیے حاذہ بولنے کے لیے ہم نے کیا استعمال کیا ہے؟ یہ بولنے کے لیے ہم نے حاذہ استعمال کیا ہے. ٹھیک ہے، حاذہ آمینۃ، یہ آمینہ ہے. آمینہ عورت کا نام. ٹھیک ہے، حاذہ آمینۃ، یہ آمینہ ہے. تو یاد رکھیں گے عورتوں کے نام کے اوپر تنوین نہیں آتا. تنوین یعنی 2 پیش، 2 زبر یا 2 زیر یا 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں. ٹھیک ہے، عورتوں کے نام پہ عام طور سے جنرلی تنوین نہیں آیا کرتا. ٹھیک ہے، یہاں تک اگر کوئی پریشانی ہو تو پوچھیں. جی، ریز ہینڈ کریں اور سوال پوچھیں اگر کوئی ڈاؤٹ ہو تو. جی تمینہ شیخ. جی آپ نے نا یہ جو نام کے ساتھ پڑھا اس میں ایک یا کوئی کا سینس نہیں، مطلب کا میننگ نہیں بتایا. یہ بتائیے بتایا آمینہ ہے تو اس میں نہیں، تو نام کے ساتھ ایک یا کوئی نہیں لگے نہیں گا. لگے گا. نہیں لگے گا، ہاں یہ پوچھنا تھا کہ مطلب لگے گا نہیں کیا. نام کے ساتھ نہیں لگے گا. پراپر نون جو ہے پرسن کے جو نیم ہے اس کے ساتھ ایک یا کوئی نہیں لگے گا. ٹھیک ہے، یہ ٹھیک ہے. ایک سالم ہے نہیں، یہ سالم ہے، یہ آمینہ ہے بس. لیکن چیز کوئی چیز رہے گا، کسی چیز کا نام رہے گا تو اس سے اور وہ نکرہ رہے گا تو اس سے ایک یا کوئی کا سینس نکلے اور گا. اس ٹھیک میں ہے، حاضر رجل میں بھی نہیں لگے گا یہ ایک آدمی ہے یا پھر یہ آدمی ہے. ہاں دونوں ہو سکتے. دیکھیے نکلنے کا مطلب یہ نہیں ہے، یعنی یہ ایک آدمی ہے بھی ہو سکتا ہے، یہ آدمی ہے، دونوں ہو سکتا ہے. ایک یا کوئی آپ نکال بھی سکتے ہیں، نہیں بھی نکال سکتے ہیں. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ لفظ سیم ہے. میں نے کل بتایا تھا کہ عربی میں کم الفاظ کے ذریعے سے بہت ہی زیادہ کیا بولتے ہیں وائڈ میننگ، بہت زیادہ وسیع معنی دیتا ہے. ٹھیک ہے، جی تو آپ ایک یا کوئی نکال بھی سکتے ہیں، نہیں بھی نکال سکتے ہیں. اس کو خود سے سمجھنا ہے کہاں نکلے گا کہاں نہیں نکلے گا. اس کے بعد ہے صفحہ نمبر 8 پہ.
ذالک نبیل، ذالک نبیل، وہ نبیل ہے، وہ ایک نبیل ہے نہیں، وہ نبیل ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے تلک فاطمۃ، تلک فاطمۃ، وہ فاطمہ ہے، ٹھیک ہے. اس میں ایک یا کوئی کا ترجمہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے. ذالک نبیل، وہ نبیل ہے، تلک فاطمۃ، وہ فاطمہ ہے. دیکھیں نبیل پہ تنوین ہے، نبیل لڑکا کا نام ہے تو تنوین ہے، اور فاطمۃ پہ ایک پیش ہے، ٹھیک ہے، تنوین نہیں ہے، دو پیش نہیں ہے، ٹھیک ہے. میں نے بتایا کہ عورتوں کے نام پہ عام طور سے دو پیش نہیں آیا کرتا. اس کے بعد ذالک ورقن، ذالک ورقن، ذالک کے معنی ہوتے وہ، دیٹ، ٹھیک ہے. ورقن کے معنی پیج یا پھر پتا، ورقن کے معنی کاغذ یا پھر پتا. ذالک ورقن، وہ ایک کاغذ ہے یا پھر وہ ایک پتا ہے. ذالک ورقن، وہ ایک کاغذ ہے یا وہ ایک پتا ہے. تلک حقیبۃ، وہ ایک بیگ ہے، بیگ، اسکول بیگ، یہاں فوٹو بھی بنا ہوا ہے، وہ ایک بیگ ہے. ذالک تبشور، ذالک تبشور، تبشور کے معنی ہوتے ہیں چاک پیس، ٹھیک ہے، پتھر کی پینسل. ذالک تبشور، وہ ایک چاک پیس ہے. تلک حدیقۃ، وہ ایک باغیچہ ہے. حدیقۃ کے معنی باغیچہ، چمن، پارک، ٹھیک ہے. تلک حدیقۃ، وہ ایک باغیچہ ہے. جی یہاں تک میں کوئی سوال ہو تو پوچھیں، ریز ہینڈ کریں اور پوچھیں. جی احسان علی شیخ صاحب بولیں. یہ جسے یہ ایک چاک ہے، ذالک تب تبصرون، ہاں تبشور. تبشرون، تو ہوں وہ ایک چاک ہے. ہوں یعنی ہم بتاتے ہیں کہ وہ زیادہ چاک ہے، زیادہ کے لیے، تو یہ زیادہ، شبد میں کیسے ہاں تو پھر انیک. ہاں تو اس کے لیے اس کی جمع لائیں گے، تبشورن کی جمع تباشیر آتا ہے، اچھا ہاں ٹھیک ہے، سمجھے. مطلب اس میں یہاں پھیر بدل ہوئے گا. ہاں پھر وہی بدل سوچ رہا ہوگا. تھا ہاں جہاں تبشورن کی ہوتا جمع، نہیں، اسی کو جاننا تھا. جی تباشیر ہو جائے گا، دل کا تباشیر ہو جائے گا، ٹھیک ہے. وہ اچھا چاک پیس ہے بہت سارے. ٹھیک ہے. اور اگر یہ ایک باغیچہ ہے، ہوں تل کا ہوں حدیقتن، ہاں اگر یہ زیادہ باغیچے ہیں، حدیقاتن ہو جائے گا، جمع ہو جائے گا، چینج کریں گے. حدیقتن تو ہے لکھا ہوا ہے، لیکن نہیں الف زیادہ. کے ساتھ، الف کے ساتھ پھر ہو جائے گا، حدیقتن ہے، حدیقاتن ہاں ہو جائے گا، اچھا ٹھیک ٹھیک ہے سمجھے. آگے سن. جی ٹھیک ہے، یہی سمجھنا تھا کہ چینجز کہاں آتا ہے، ہاں کل میں نے یہی چینجنگ، پوچھا تھا. چینجنگ اس میں آئے گا، ٹھیک ہے، ہاں واحد وہی سے جمع پوچھنا تھا بنائیں کہ گے. جی ٹھیک ہے ٹھیک، آگے بڑھیے. جی اور کنہیں کو کوئی سوال ہے تو پوچھیں. جی آگے ہے مشق، پریکٹس. الف، مندرجہ ذیل الفاظ پر یعنی فالوونگ ورڈز پر حسب ضرورت، حسب ضرورت کے معنی ضرورت کے مطابق، حاذا، حاذہی، ذالکا اور تلکا لگا کر جملے بنائیے، یعنی سینٹنس کو کمپلیٹ کرنا ہے، اور اپنی کاپی پر مکمل شکل میں لکھیے. پہلے ان الفاظ کے معنی کو سمجھ لیں کہ ان الفاظ کے کیا میننگ ہے. روبیتن کے معنی ہوں گے روپیہ، روبیتن کے معنی روپیہ. ساعتن کے معنی گھڑی، ٹھیک ہے. مکتبتن کے معنی لائبریری. مکتبن کے معنی آفس، بغیر گولتا کے اگر مکتبن ہوگا، آخر میں بغیر گولتا کے مکتبن ہوگا تو اس کے معنی ہوں گے ٹیبل یا پھر آفس، لیکن مکتبتن گولتا کے ساتھ اگر ہوگا تو لائبریری. مدرستن مدرسہ یا پھر اسکول. رجلن کے معنی مرد، امرأتن کے معنی عورت. طالبن کے معنی اسٹوڈنٹ، میل اسٹوڈنٹ. تلمیذن کے معنی شاگرد، ٹھیک ہے، مذکر شاگرد. تلمیذتن کے معنی شاگردہ، مؤنث شاگردہ. اور طالبتن جو ہے یہ طالبن کی مؤنث ہے، طالبتن کے معنی فیمیل اسٹوڈنٹ، ٹھیک ہے. روبیتن کے معنی روپیہ، ساعتن کے معنی گھڑی، مکتبتن کے معنی لائبریری، مدرستن کے معنی مدرسہ یا اسکول، رجلن کے معنی مرد، مین، امرأتن کے معنی عورت، طالبن کے معنی میل اسٹوڈنٹ، اور طالبتن کے معنی فیمیل اسٹوڈنٹ، تلمیذن کے معنی شاگرد، ٹھیک ہے، مذکر،
اور تلمیزتن کے معنی شاگردہ مؤنث، ٹھیک ہے۔ اب اس پر ضرورت کے مطابق، ٹھیک ہے، یعنی ہاذا، ہاذی، ذالکا اور تلکا لگائیں گے، لیکن یاد رکھیں کہ اپروپریٹ ہونا چاہیے۔ اگر مؤنث ہے تو اس کے لیے ہم ہاذی یا تلکا ہی استعمال کر سکتے ہیں، ہاذا اور ذالکا استعمال نہیں کر سکتے۔ اگر مذکر ہے تو ہم اس کے لیے ہاذی تلکا استعمال نہیں کر سکتے، ہاذا اور ذالکا استعمال کریں گے۔ پہلے ہاذا اور ہاذی اور ذالکا اور تلکا کو ایک بار اور سمجھ لیں۔ ہاذا کے معنی یہ، ٹھیک ہے، وہ چیز، وہ ان چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے جو پاس میں ہے اور مذکر ہے، ٹھیک ہے، اور پاس کی چیز ہے اور مؤنث ہے، اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں تو ہاذی کے ذریعے سے، ٹھیک ہے۔ یہ ہاذا، ہاذی دس کے لیے آتا ہے، دس کے لیے، لیکن ہاذا میل کے لیے اور ہاذی فیمیل کے لیے۔ اور ذالکا اور تلکا کے معنی ہوتے ہیں ڈیٹ، یعنی وہ، یعنی دور کی طرف اشارہ کرنے کے لیے، دور کی طرف کوئی چیز ہے اس کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ذالکا آتا ہے یا پھر تلکا آتا ہے۔ ذالکا اور تلکا دونوں کے معنی دیٹ یعنی وہ، ذالکا فار میل اینڈ تلکا فار فیمیل، ٹھیک ہے۔ اب اس کو کمپلیٹ کرنا ہے۔ روبیتن ہے، روبیتن کے معنی روپیہ، تو کہہ سکتے ہیں ہاذی روبیتن، یہ ایک روپیہ ہے، ٹھیک ہے، یہ ایک روپیہ ہے، یا پھر تلکا روبیتن، وہ ایک روپیہ ہے۔ ہاذی بھی لگا سکتے ہیں اور تلکا بھی لگا سکتے ہیں، لیکن اگر ہم اس طرح سے کہیں ہاذا روبیتن تو یہ بالکل غلط ہو جائے گا، ٹھیک ہے، کیونکہ روبیتن کے آخر میں گول تا لگا ہوا ہے، یہ مؤنث کی علامت ہے۔ اس سے پتہ چل رہا ہے کہ روبیتن مؤنث نام ہے، مؤنث لفظ ہے، تو اس کے لیے ہم ہاذا اور ذالکا کا استعمال نہیں کر سکتے۔ ساعتن ہے، ساعتن کے معنی گھڑی، ہاذی ساعتن، یہ گھڑی ہے، یا پھر تلکا ساعتن، وہ ایک گھڑی ہے۔ مکتبتن کے معنی لائبریری، ہاذی مکتبتن، یہ ایک لائبریری ہے، یا پھر تلکا مکتبتن، وہ ایک لائبریری ہے۔ اس کے بعد ہے مدرستن، ہاذی مدرستن، یہ ایک مدرسہ ہے، یا پھر تلکا مدرستن، وہ ایک مدرسہ ہے۔ یہ کے لیے، یہ اور مؤنث کے لیے ہاذی، اور وہ اور مؤنث کے لیے تلکا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد رجلن ہے، تو ہم نہیں کہہ سکتے ہاذی رجلن، نہیں کہہ سکتے تلکا رجلن، ٹھیک ہے، بلکہ جب بھی کہیں گے ہاذا رجلن کہیں گے یا پھر ذالکا رجلن کہیں گے، ٹھیک ہے۔ تو ہاذا رجلن، یہ ایک مرد ہے، ٹھیک ہے، یا پھر ذالکا رجلن، وہ ایک مرد ہے۔ امرأتن کے معنی عورت، ہاذی امرأتن، یہ ایک عورت ہے، یا پھر تلکا امرأتن، وہ ایک عورت ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے طالبن، طالبن کے معنی میل اسٹوڈنٹ، تو کہہ سکتے ہیں ہاذا طالبن، یہ ایک طالب علم ہے، ہاذا طالبن، یہ ایک طالب علم ہے، یا پھر ذالکا طالبن، وہ ایک طالب علم ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں ہاذا بھی استعمال کر سکتے ہیں یا ذالکا بھی، لیکن رجلن کے ساتھ، طالبن کے ساتھ ہاذی اور تلکا کا استعمال نہیں کر سکتے۔ تلمیذن کے معنی شاگرد، تو ہاذا تلمیذن، یہ ایک شاگرد ہے، یا پھر ذالکا تلمیذن، وہ ایک شاگرد ہے۔ تلمیذتن کے معنی شاگردہ مؤنث، تو ہاذی تلمیذتن، یہ ایک شاگردہ ہے، یا پھر تلکا تلمیذتن، وہ ایک شاگردہ ہے۔ اس کے بعد ہے طالبتن، طالبتن کے معنی طالبہ، متعلمہ، ٹھیک ہے، فیمیل اسٹوڈنٹ۔ ہاذی طالبتن، یہ ایک طالبہ ہے، یا پھر تلکا طالبتن، وہ ایک طالبہ ہے۔ جی، یہاں تک اگر کوئی پریشانی ہو، سمجھ میں نہیں آئی ہو بات، تو پوچھیں۔ جی، ریز ہینڈ کریں اور پوچھیں۔ جی، آگے ہے صفحہ نمبر 9۔ پہلے میننگ کو سمجھ لیتے ہیں، اس کے بعد پھر اس میں اشارہ کا استعمال کریں گے۔ مدرسن کے معنی ٹیچر، درس دینے والا۔ معلم کے معنی تعلیم دینے والا، یعنی معلم، ٹیچر۔ مدرسن اور معلم لگ بھگ سیم ہے، ٹھیک ہے۔ مدرستن، یہ ہے، مدرستن کے معنی ہوں گے استانی۔ یہ دیکھیں اوپر مدرسن لکھا ہوا ہے، اسی کی مؤنث شکل ہے، مؤنث فارم ہے مدرستن، ٹھیک ہے۔
اس کے بعد معلمن کی مؤنث شکل ہے معلمتن، یعنی آخر میں گولتا لگا دیا تو مؤنث ہو گیا۔ مدرستن کے معنی مدرسہ یا استانی، معلمتن کے معنی معلمہ یا استانی۔ استاذن کے معنی استاذ، ٹھیک ہے، بڑے ٹیچر، ٹھیک ہے۔ استاذتن کے معنی استانی۔ مصحفن کے معنی قرآن پاک، مصحفن کے معنی قرآن پاک۔ منزلن کے معنی گھر، ٹھیک ہے۔ جامعتن کے معنی یونیورسٹی، جامعتن کے معنی یونیورسٹی۔ سائقن کے معنی ڈرائیور۔ مطارن کے معنی ہوائی اڈا، ایئرپورٹ۔ محطتن کے معنی ریلوے اسٹیشن، اور موقفن کے معنی اسٹینڈ، بس اسٹینڈ اور کار اسٹینڈ، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں اس میں کس کے ساتھ حاذا ذالکا لگے گا اور کس کے ساتھ حاذی اور تلکا لگے گا۔ تو حاذا مدرسن، مدرس کے ساتھ حاذا لگا سکتے ہیں، حاذا مدرسن، یہ ایک ٹیچر ہے یا ایک مدرس ہے، ٹھیک ہے۔ یا پھر ذالکا مدرسن، وہ ایک ٹیچر ہے، وہ ایک مدرس ہے۔ ایسے ہی معلم کے ساتھ حاذا اور ذالکا دونوں لگا سکتے ہیں۔ حاذا معلم کہیں گے تو ترجمہ ہوگا یہ ایک معلم ہے، ٹھیک ہے، معلم کہتے ہیں پڑھانے والے کو۔ یا پھر ذالک معلم، وہ ایک معلم ہے۔ یہ یعنی دس اور وہ یعنی دیٹ، یہی ہے حاذا اور ذالکا کی بات۔ اس کے بعد ہے مدرستن، حاذی مدرستن، یہ ایک مدرسہ یعنی استانی ہے۔ یا پھر تلک مدرستن، وہ ایک استانی ہے۔ معلمتن کے معنی بھی استانی ہوتا ہے، لیڈی ٹیچر۔ حاذی معلمتن، وہ ایک معلمہ ہے، یا پھر تلک معلمتن، وہ ایک استانی ہے۔ اس کے بعد ہے استاذن، حاذا استاذن، یہ ایک استاد ہیں، یا پھر ذالک استاذن، وہ ایک استاد ہیں۔ اور استاذتن کے معنی استانی، حاذی استاذتن، یہ ایک استانی ہے، یا پھر تلک استاذتن، وہ ایک استانی ہے۔ اس کے بعد ہے مصحفن، مصحفن کے معنی ہوں گے قرآن کریم، یعنی قرآن کریم کا نسخہ، مصحفن، ٹھیک ہے۔ حاذا مصحفن، یہ ایک قرآن کریم ہے، یا پھر ذالک مصحفن، وہ ایک قرآن کریم ہے۔ منزلن کے معنی گھر، حاذا منزلن، یہ ایک گھر ہے، یا پھر ذالک منزلن، وہ ایک گھر ہے، ٹھیک ہے۔ حاذا اگر بولیں گے تو یہ، ذالکا بولیں گے تو وہ، حاذی بولیں گے تو مؤنث کے لیے ہوگا یہ، اور تلکا بولیں گے تو مؤنث کے لیے ہوگا وہ۔ اس کے بعد جامعتن کے معنی یونیورسٹی، آخر میں گولتا لگا ہوا، جامعتن، جامعتن، گولتا جو لگا ہوا ہے یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ جامعہ جو ہے مؤنث ہے، تو اس کے لیے ہم حاذی یا تلکا ہی استعمال کر سکتے ہیں۔ حاذی جامعتن، یہ یونیورسٹی ہے، یہ ایک یونیورسٹی ہے، یا پھر تلک جامعتن، وہ ایک یونیورسٹی ہے، ٹھیک ہے۔ سائقن کے معنی ڈرائیور، تو کہہ سکتے ہیں ھذا سائقن، یہ ایک ڈرائیور ہے، یا پھر ذالک سائقن، وہ ایک ڈرائیور ہے۔ اس کے بعد ہے مطارن، مطارن کے معنی ایئرپورٹ، ہوائی اڈا، تو یہ مذکر ہے چونکہ اس کے آخر میں نہ گولتا ہے، نہ الف مقصورہ ہے، نہ الف ممدودہ ہے، ٹھیک ہے، تو یہ مذکر ہے، تو ھذا یا ذالک کا استعمال کریں گے اور جملے کو کمپلیٹ کریں گے۔ ھذا مطارن، یہ ایک ہوائی اڈا ہے، یا پھر ذالک مطارن، وہ ایک ہوائی اڈا ہے۔ محطتن کے معنی ریلوے اسٹیشن، اخیر میں گولتا لگا ہوا ہے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ مؤنث نام ہے، تو اس کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ھذا اور ذالک کا استعمال نہیں کر سکتے، گرامر سے اس کی بالکل اجازت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ حاذی یا تلکا ہی استعمال کریں گے۔ حاذی محطتن، یہ ایک ریلوے اسٹیشن ہے، یا پھر تلکا محطتن، وہ ایک ریلوے اسٹیشن ہے۔ اس کے بعد موقفن، موقفن کے معنی اسٹینڈ، چاہے کار اسٹینڈ یا پھر بس اسٹینڈ۔ اگر موقف الحافلات ہوگا تو بس اسٹینڈ، اگر موقف السیارہ ہوگا تو کار اسٹینڈ، اور صرف موقفن ہے تو سمپلی اسٹینڈ۔ موقفن کے معنی اسٹینڈ، ٹھیک ہے، تو کہہ سکتے ہیں ھذا موقفن، یہ ایک اسٹینڈ ہے، یا پھر ذالک موقفن، وہ ایک اسٹینڈ ہے۔
جی کوئی سوال ہے تو پوچھیں، ریز ہینڈ کریں اور پوچھیں. جی کنہیں کو کوئی سوال ہو تو پوچھیں. جی بولیں. یہ ہم نے دیکھا ہے کہ یہ آپ نے بتایا ہے کہ اس یہ قرآن پاک کا نام یہاں پہ آیا ہے، تو اس میں قرآن نہیں آیا، لیکن آپ نے جو دوسرا نام بتایا اس کو بھی قرآن ہی بولا. ہاں قرآن بھی استعمال ہوا ہے، اور مصحف کے معنی بھی قرآن ہوتا ہے. مصحف نہیں ہاں کہتے ہیں آسمانی صحیفہ، مصحف. اچھا. مصحف کے معنی بھی قرآن پاک ہوگا، اور القرآن الکریم کے معنی بھی قرآن کریم ہوگا. قرآن کریم کا نام القرآن الکریم ہے، اور مصحف کے معنی قرآن کریم. اور اگر اچھا. صحیفتن اگر کہیں آئے گا تو اس کے معنی ہوگا نیوز پیپر. نیوز پیپر. اچھا ہاں ٹھیک ہے. اور یہ استاج، اس کا مطلب کیا؟ استاجتن، کیا استاجتن یہ لکھا ہے. ہاں استاذن. اچھا استاذن کے معنی ٹیچر. ٹیچر. ٹھیک ہے. یہ ٹیچر والی بات بھی تھوڑا سا ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہاں ہے. استاذ. دیکھیے مدرس اور معلم اور استاذ یہ تینوں ہاں میننگ لگ بھگ سیملر، بہت کلوزر میننگ ہے. ٹھیک ہے، ہاں سب کے معنی ٹیچر ہوں گے، وہی اتنا میں یاد پوچھ. رکھیں. ہاں مدرسن درس دینے والا لفظی ترجمہ. ٹھیک ہے، معلم تعلیم دینے والا. ٹھیک ہے، اچھا اور استاذن کے معنی استاذ ٹیچر. تینوں کا جو معنی ہے آپس میں بہت کلوزر ہے. ٹھیک ہے، سب کے معنی ٹیچر ہی ہوتے ہیں. ایک بار پھر استاد سے ریپیٹ کیجیے. کس کو؟ اسی کو. ہاں تینوں شبدوں جی کو. اس پیج کو نا. کیول تینوں شبدوں کو ریپیٹ کر دیجیے. اچھا مدرسن، حاضہ مدرسن یہ ایک مدرس ہے. ٹھیک ہے، یا پھر ذالک مدرسن وہ ایک مدرس ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے معلم. معلم کے معنی بھی تعلیم معلم دینے ہوتا ہے، اردو میں بھی معلم کہتے ہیں، اردو میں معلم بھی کہتے ہیں، اور تعلیم دینے والا بھی کہتے ہیں. معلم کے معنی تعلیم دینے والا، یا پھر استاد بولا تو سبھی کا معنی ٹیچر ہوتا ہے. تو حاضہ معلم یا پھر ذالک معلم، یا ایک معلم ہے یا پھر وہ ایک معلم ہے. اور مدرستن جو ہے یہ آپ کو جو مدرستن دکھ رہا ہے یہ والا، یہ مدرسن کی مؤنث شکل ہے. ٹھیک ہے، دونوں میں فرق کیا ہے؟ صرف آخر میں گولتا کا ہونا اور نہ ہونا. پہلے میں مدرسن میں گولتا نہیں ہے، اور مدرستن میں گولتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی مؤنث شکل بنانے کے لیے ہم نے آخر میں گولتا کو ایڈ کر دیا. مدرسن کے معنی مدرس، اور مدرستن کے معنی مدرسہ یعنی لیڈی ٹیچر. ویسے ہی معلمتن اور معلم ان دونوں کو دیکھیں گے تو صرف آخر میں گولتا کا فرق ہے، ایک میں نہیں ہے ایک میں ہے. ٹھیک ہے، اس کے معنی ہوں گے معلم یا پھر معلمہ. اردو میں بھی معلم اور معلمہ اور مدرس اور مدرسہ استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ویسے سب کا معنی ٹیچر ہوگا. اور استاذن ٹیچر آف ہائی رینکنگ. ٹھیک ہے، ٹیچر آف ہائی رینکنگ جو بڑے استاد ہوتے ہیں، پروفیسر، لائک پروفیسر. ٹھیک ہے، اور استاذتن کے معنی استانی، لیڈی ٹیچر. جی مصحفن کے معنی قرآن کریم، منزل کے معنی گھر، جامعتن کے معنی یونیورسٹی، سائقن کے معنی ڈرائیور، مطارن کے معنی ایئرپورٹ، محطتن کے معنی ریلوے اسٹیشن، اور موقفن کے معنی اسٹینڈ. لیکن اگر موقفن کے بعد حافلات لگا رہے گا، موقف الحافلاتی، تو بس اسٹینڈ ہو جائے گا، کیونکہ حافلتن کے معنی بس، حافلتن کی جمع حافلات. ٹھیک ہے، موقف الحافلاتی اگر ہوگا تو بس اسٹینڈ، اور اگر موقف السیاراتی ہوگا تو کار اسٹینڈ. سیارتن کی جمع سیارات معنی کار. ٹھیک ہے، آگے ایکسرسائز با عربی میں ترجمہ کیجئے. یہ کھیل گاہ ہے. ٹھیک ہے، تو یہ کے لیے کیا کیا آتا ہے پہلے یہ دیکھیں. یا تو حاضی آئے گا یا پھر حاضہ آئے گا. حاضہ یا حاضی یہ کے لیے آتا ہے، کیونکہ ذالکا اور تلکا کا جو میننگ ہے وہ ہے دیٹ ہے. اور حاضی اور حاضہ کے معنی ہوں گے دس. یہ تو کلیئر ہو گیا. یہاں پہ یا تو حاضہ لگے گا یا پھر حاضی لگے گا، اس کے علاوہ کچھ دوسرا نہیں لگ سکتا. اب یہ دیکھیں گے کہ کھیل گاہ کے معنی کیا ہوتے ہیں. کھیل گاہ کہتے ہیں پلے گراؤنڈ کو، تو اس کی عربی کیا ہے پہلے اس کو دیکھنا ہے. وہ مذکر ہے یا مؤنث ہے اس کو بھی دھیان دینا ہے.
تو کھیلگاہ کی عربی آتی ہے ملعبن. کیا آتی ہے؟ ملعبن. ٹھیک ہے، کھیلگاہ کی عربی ملعبن. ملعبن مذکر ہے. ٹھیک ہے، تو مذکر کی طرف ہم اشارہ کریں گے اور یہ بولیں گے تو کیا لگائیں گے؟ ہاذا، ناٹ ہاذہی. ٹھیک ہے، ہاذا ملعبن، یہ کھیلگاہ ہے. ٹھیک ہے، یہ کھیلگاہ ہے. اس کے بعد ہے یہ تفریح گاہ ہے. تفریح گاہ کے معنی ہوتے ہیں انٹرٹینمنٹ پلیس. ٹھیک ہے، تو تفریح گاہ کی عربی ہے منتزہن. آخر میں گول تا نہیں بلکہ گول ہا ہے. گول ہا مؤنث کی علامت نہیں ہے، گول تا مؤنث کی علامت ہے. ٹھیک ہے، تفریح گاہ کی عربی ہے منتزہن. تو کہیں گے ہاذا منتزہن. ہاذا منتزہن، یہ تفریح گاہ ہے. اس کے بعد ہے وہ راستہ ہے. ٹھیک ہے، وہ راستہ ہے. راستہ کی عربی آتی ہے طریقن. طریقن کے معنی راستہ، اور طریقن لفظ جو ہے عربی میں مذکر ہے. ٹھیک ہے، اور مذکر ہو اور وہ کہنا ہو تو کیا کہیں گے؟ ذالکا کہیں گے، کیونکہ ذالکا اور تلکا کے معنی ہوتے ہیں وہ، دیٹ. لیکن ذالکا مذکر ہے اور تلکا مؤنث ہے. ذالکا طریقن، وہ راستہ ہے. تلکا طریقن نہیں کہہ سکتے کیونکہ طریقن جو ہے مذکر ہے اور تلکا جو ہے مؤنث ہے. اس کے بعد ہے بہت آسان ہے، وہ استاذ ہے. وہ استاذ ہے، تو وہ کے لیے ذالکا. ٹھیک ہے، یاد رکھیں گے یہ کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ پاس ہے، نزدیک ہے، اور وہ کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ دور ہے. ٹھیک ہے، اسی لیے یہ یعنی ایسے اس میں اشارہ جس سے ہم پاس کی چیزوں کی طرف اشارہ کریں گے اس کا نام اس میں قریب ہوگا، جیسے لائک دس اینڈ دیز. ٹھیک ہے، اور ویسے اس میں اشارہ جس سے ہم دور کی طرف اشارہ کریں گے لائک دیٹ اینڈ دوز، ہوا اور کیا بولتے، ہوا نہیں، ذالکا اور تلکا، تو اسے کہیں گے اس میں اشارہ بعید. بعید کے معنی ہوتے دور. ٹھیک ہے، وہ استاذ ہے. ذالکا استاذن، استاذ کی عربی استاذ آیا ہے. اس کے بعد ہے ہسپتال. یہ ہسپتال ہے. ہسپتال کی عربی ہے مستشفی. مستشفی. ٹھیک ہے، تو کیا کہیں گے؟ ہاذہی مستشفی. ہاذہی مستشفی. یہ مستشفی کیا ہوگا؟ مذکر ہے. یہ مستشفی جو ہے مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ مؤنث ہے، کیونکہ اس پر کھڑا زبر ہے. ٹھیک ہے، کھڑا زبر بشکل کیا بولتے ہیں الف مقصورہ ہے. الف مقصورہ بشکل کھڑا زبر ہے، تو ہاذہی مستشفی کہیں گے. ہاذہی مستشفی. اس کے بعد ہے وہ مطب ہے. مطب کہتے ہیں ڈسپینسری کو. ٹھیک ہے، تو اس کی عربی ہے صیدلیتن. نہیں، مطب کہتے ہیں کلینک کو. مطب کہتے ہیں کلینک کو، اور کلینک کی عربی ہے عیادتن. عیادتن. ٹھیک ہے، آخر میں گولتا ہے، مؤنث ہے، تو کہیں گے تلک عیادتن. تلک عیادتن. ٹھیک ہے، وہ مطب ہے یعنی کلینک ہے. تلک عیادتن. اس کے بعد ہے یہ دوا خانہ ہے. یہ دوا خانہ ہے. دوا خانہ کی عربی آتی ہے صیدلیتن. آخر میں گولتا ہے، مؤنث ہے، تو کہیں گے ہاذہی صیدلیتن. ہاذہی صیدلیتن، یہ دوا خانہ ہے. وہ ڈاکٹرنی ہے. ڈاکٹر کی عربی مذکر کے لیے آتا ہے طبیبن، اور مؤنث کے لیے آتا ہے اخیر میں گولتا لگا دیں گے طبیبتن. طبیبتن کے معنی ڈاکٹرنی، اور طبیبن وداؤٹ گولتا کے میل ڈاکٹر. ٹھیک ہے، وہ ڈاکٹرنی ہے، تو کیا ہوگا؟ تل کا طبیبتن. تل کا طبیبتن. اس کے بعد ہے یہ رجسٹر ہے. رجسٹر کی عربی آتی ہے سجلن. سجلن کے معنی رجسٹر. ہاذا سجلن. ہاذا سجلن. ٹھیک ہے، اس کے بعد ڈرائیور کی عربی ابھی گزرا ہے، یہاں پہ دیکھیں سائقن. سائقن کے معنی ڈرائیور، وہ ڈرائیور ہے. ذالک سائقن. ذالک سائقن، وہ ڈرائیور ہے. جی
کوئی سوال ہو تو پوچھیں، یہاں تک پہلا لیسن کمپلیٹ ہو گیا. کوئی ڈاٹ ہو، کوئی پریشانی، کہیں بھی سمجھ میں نہیں آیا ہو، پوچھیں. ہلو، جی. یہ دوا خانہ اور کلینک، ہوں اس میں تھوڑا سا یہ ہے کہ ان دونوں کے الگ الگ نام ہے، اور تھوڑا یہ کلیئر کر دیجیے، دوا خانہ اور کلینک. مطب کے معنی کلینک، ٹھیک ہے، مطب کے نمبر معنی کلینک، ٹھیک ہے، اور اس کی عربی ہوگی عیادتن، عین سے، تلک عیادتن، وہ کلینک ہے، وہ مطب ہے. اور دواخانہ کی عربی آتی ہے صیدلیتن، ٹھیک ہے، حاضی صیدلیتن. سید علی. جی. متین بھائی بولیں. انمیوٹ کیا میں نے جی آپ کو. السلام علیکم. وعلیکم یہ السلام. تفریح گاہ کا مطلب کیا ہے؟ یہ عربی کیا بتایا آپ نے؟ منتزہن، من، منتزہن، یہ جیم ہے یا کیا ہے؟ زا ہے، زا، دا. منتزہن، زا، را کے اوپر جو نقطہ ہوتا ہے، یہ جو منزل میں زا دکھ رہا، منزل میں، اوکے اوکے، وہی والا زا ہے، ٹھیک تھینک ہے. یو. جی، منتزہن. جی. اور کوئی سوال ہو تو پوچھیں. اور اس میں اشارہ قریب اور بعید سمجھنے میں اس میں اشارہ کسے کہتے ہیں، اس کی ڈیفینیشن میں نے بتایا. اس کو سمجھنے میں اگر کوئی پرابلم ہے، اگر تعریف کو، ڈیفینیشن کو نہیں سمجھ پائے ہیں تو بولیں، میں بتا دوں گا. سب سے پہلے دیکھیں کہ اس میں اشارہ کہتے ہیں کسے. جیسے انگلش میں ہے دس اینڈ دس دیٹ ہے، ٹھیک ہے، ویسے ہی عربی میں ہاذا، ہاذی، ذالکا، تلکا ہے. اسے ڈیمونسٹریٹو پروناؤن کہتے ہیں انگلش میں، اور عربی میں کہتے ہیں اس میں اشارہ. اس میں اشارہ، اس لفظ ہی پر غور کریں گے تو سمجھ میں آئے گا. دیکھیں، اس میں اشارہ، اس میں کے معنی نام، اشارہ کے معنی جانتے ڈیمونسٹریٹ کرنا، ٹھیک ہے. ایسا نام جس سے ہم کسی بھی چیز کی طرف اشارہ کر سکتے ہیں، اس کو کیا کہیں گے، اس لفظ کو کیا کہیں گے، اس میں اشارہ کہیں گے. اب ظاہر ہے کہ جس چیز کی طرف بھی ہم اشارہ کرتے ہیں اس کی دو کیٹیگری ہوتی ہے، ایک پاس ہوتا ہے اور ایک دور ہوتا ہے، ٹھیک ہے. پاس کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ہم دس اینڈ دیز استعمال کرتے ہیں سنگولر اینڈ پلورل کے حساب سے، اور دور کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ہم دیٹ اینڈ دوز استعمال کرتے ہیں. سیم وے ہم عربی میں پاس کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ہاذا اور حاذی استعمال کرتے ہیں. ہاذا اور حاذی یعنی دس، ہاذا فار میل، حاذی فار فیمیل، ٹھیک ہے. اور ذالکا اور تلکا کے معنی دیٹ، ٹھیک ہے، یعنی وہ. اور ذالکا جو ہے مذکر کے لیے اور تلکا جو ہے مؤنث کے لیے. یہ ہو گئی بات. دوسری بات، ہم جس چیز کی طرف بھی اشارہ کریں گے، جس چیز کی طرف بھی اشارہ کریں گے، اس چیز کو اس عربی ٹرم میں کیا کہیں گے، مشارن الیہ. مشارن الیہ، مشارن الیہ کے لفظ پر غور کریں گے. الیہ کا مطلب ہوتا ہے ٹو ورڈز ہوتا ہے، ٹھیک ہے. مشارن کے معنی اشارہ کیا گیا، الیہ اس کی طرف. مشارن الیہ، مشارن الیہ کا لفظی ترجمہ اگر غور کریں گے تو اشارہ کیا گیا مشارن، اور الیہ کے معنی اس کی طرف، ٹھیک ہے. تو ہاذا سے ہم نے قلم کی طرف اشارہ کیا تو قلم کیا ہو گیا، مشارن الیہ ہو گیا. حاذی کے ذریعے سے ہم نے دواتن کی طرف اشارہ کیا تو دوات کیا ہو گیا، مشارن الیہ. کتاب کی طرف اشارہ کیا تو کتاب مشارن الیہ ہو گیا. مدرسہ کی طرف اشارہ کیا تو مدرسہ مشارن الیہ ہو گیا. اور یہ ہاذا، حاذی، ذالکا اینڈ تلکا جو ہے یہ اس میں اشارات ہو گئے، یعنی ڈیمونسٹریٹو پروناؤنس ہو گئے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ یہ دھیان دینا ہے کہ ہم جس چیز کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، جیسے قلم کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، دوات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، کتاب کی طرف، مدرسہ کی طرف، مکتب کی طرف، دفتر کی طرف، سبورتن کی طرف، محبرتن کی طرف، ٹھیک ہے. ان کے میننگ آپ جان چکے ہیں، ٹھیک ہے. تو ان کو کیا کہتے ہیں، مشارن الیہ. اب دھیان یہ دینا ہے کہ اگر جس نام کی طرف ہم اشارہ کر رہے ہیں، جس چیز کی طرف ہم اشارہ کر رہے ہیں، اس پر اگر الف لام نہیں ہے، اس پر اگر الف لام نہیں ہے تو تنوین ہوگا. اگر الف لام نہیں ہے اس کے شروع میں، ٹھیک ہے،
تو تنوین ہوگا اس کے آخر میں. اگر شروع میں الف لام نہیں ہے تو اس کے آخر میں تنوین یعنی 2 پیش ہوگا. ٹھیک ہے. اور اگر شروع میں الف لام ہوگا تو آخر میں تنوین نہیں ہوگا، کیونکہ الف لام اور تنوین دونوں ایک دوسرے کا ضد ہے، اپوزٹ ہے. ایٹ اے ٹائم ایک ہی لفظ کے اوپر کہ شروع میں الف لام آ جائے اور آخر میں تنوین آ جائے، ایسا امپاسبل ہے. ٹھیک ہے، ایک بات. دوسری بات کہ یہ جو کیا بولتے ہیں، یہ فرسٹ لیسن جو ہے سبجیکٹ اینڈ پریڈیکیٹ بیسڈ لیسن ہے. ٹھیک ہے، تو یاد رکھیں کہ اگر جس چیز کی طرف ہم اشارہ کر رہے ہیں اس پر الف لام نہیں ہے تو وہ ڈائریکٹ پریڈیکیٹ بن جائے گا، ڈائریکٹ پریڈیکیٹ بن جائے گا. اور یہ اس میں اشارہ جس سے ہم اشارہ کیا یہ سبجیکٹ بن جائے گا. حاذا یہ سبجیکٹ بنا، اور قلم اس پہ الف لام نہیں ہے تو یہ ڈائریکٹلی پریڈیکیٹ بن گیا. سبجیکٹ اینڈ پریڈیکیٹ مل کر کے سینٹینس کمپلیٹ ہو گیا. ٹھیک ہے. لیکن مان کے چلتے ہیں اس کے شروع میں، یعنی قلم کے شروع میں الف لام لگا ہوتا ہے، قلم کے شروع میں الف لام لگا ہوتا، تو ظاہر ہے جب الف لام لگا ہوتا تو آخر میں تنوین نہیں ہوتا، آخر میں تنوین نہیں ہوتا. ایسا ہوتا، ایک منٹ دکھاتے ہیں جی، ایسے ہوگا. ٹھیک ہے، دکھ رہا، یہ جزم ہو گیا القلم. ٹھیک ہے. شروع میں الف لام نہیں تھا تو کیا تھا، آخر میں تنوین یعنی 2 پیش تھا. اور شروع میں الف لام لے آئے تو آخر میں 1 پیش ہو گیا. جب کیا بولتے ہیں ایسا رہے گا، حاذا کے بعد القلم اگر آ جاتا ہے تو پھر اس کو ہم ملا کر کے پڑھیں گے، حاذا القلم پڑھیں گے. ٹھیک ہے، ایک بات. دوسری بات، یہ حاذا اور یہ القلم مل کر کے سینٹینس کا صرف سبجیکٹ پارٹ بنے گا، سینٹینس کا صرف سبجیکٹ پارٹ بنے گا. پریڈیکیٹ الگ سے لانے کی ضرورت پڑے گی، کیونکہ حاذا قلم تنوین کے ساتھ جب تھا تو اس کا ترجمہ ہوا تھا یہ ایک قلم ہے. ٹھیک ہے، دس از اے پین. ٹھیک ہے. لیکن حاذا القلم الف لام والا اگر آتا ہے اور آخر میں 1 پیش والا آتا ہے، حاذا القلم کے معنی ہوتا ہے یہ قلم، دس پین. دس از انکمپلیٹ سینٹینس. ٹھیک ہے، اس کے لیے الگ سے پریڈیکیٹ لانے کی ضرورت ہوگی. اب حاذا القلم یہ پین، اب آپ کہہ سکتے ہیں حاذا القلم ثمین، ثمین کے معنی ایکسپینسو، یا پھر جید، جید کے معنی عمدہ، بہتر. ٹھیک ہے، یا پھر جدید، جدید کے معنی نیا، حاذا القلم جدید. ٹھیک ہے. ایسے ہی سبھی اسٹرکچر میں ہوگا. حاذہ الدوات اگر کہیں گے تو پھر الگ سے پریڈیکیٹ لانے کی ضرورت ہوگی. حاذہ ذالک الکتاب کہیں گے تو پھر الگ سے پریڈیکیٹ لانا ہوگا. لیکن اگر تنوین والا کہتے ہیں تو ڈائریکٹ سبجیکٹ اینڈ پریڈیکیٹ مل کر کے سینٹینس کمپلیٹ سینٹینس بن جاتا ہے. ٹھیک ہے، ہو گیا نا کلیئر؟ اب بولیں، کوئی سوال ہے تو پوچھیں. جی بولیے. ہاں، میں اس بارے میں تھوڑا سا بتانا چاہ رہا تھا کہ جی یہ جو جیسے الف لام لگا ہوا ہے قلم کے آگے تو حاجت قلم، ٹھیک، حاجل قلم. لیکن حاج ہی کا استعمال اور الف لام کے ساتھ میں کرنا ہے تو وہ جڑے گا کیسے؟ جیسے مؤنث والے نام ہونا چاہیے ہاں سامنے. ہاں جیسے ہاں ہاں مان کے چلتے ہیں، ہاں دیکھیں جیسے مدرستن ہے تو یہ مؤنث ہاں ہے تو اس کی طرف ہاں ہم حاذہ لگائیں گے تو ایک تو ہوگا حاذہ مدرستن کمپلیٹ ہاں سینٹینس میں، مکمل جملے میں حاذہ ٹھیک ہے. مدرستن یہ ایک مدرسہ ہے. لیکن اگر کہنا یہ مدرسہ انکمپلیٹ سینٹینس کہنا ہے تو کہیں گے حاذہ المدرسۃ، دونوں کو حاج کنیکٹ ہل، کر دیں گے، حاذہ ملا دیں گے، حاج ہل، ٹھیک ہے، حاذہ المدرسۃ. اس ٹھیک. میں بھی اور ہو جائے گا جالی کا جوڑنا ہے تو ذالکا، تو ذالکا کتابن کمپلیٹ ہاں سینٹینس، وہ ہاں ایک ہاں کتاب ہے. ٹھیک ہاں ہے، یہ کمپلیٹ سینٹینس ہوا ذالکا ہاں ہاں کتابن. تنوین ہاں. والا رہے گا کمپلیٹ سینٹینس. نہیں، اور انکمپلیٹ میں، ہاں انکمپلیٹ میں. انکمپلیٹ بنانا ہے تو کتابن کے شروع میں الف لام ایڈ کر دیجئے اور ہاں آخر سے تنوین کو ریموو کر دیجئے اور 1 پیش
رکھ دیجئے، ٹھیک ہے. ہاں تو ہاں ذالکل کتابو قرآن میں بھی ذالکل، ہے، اچھا ذالکل ٹھیک ہے ٹھیک کتابو قرآن میں ہے ٹھیک ہے پہلا ٹھیک پارہ میں، ٹھیک ٹھیک ذالکل ہے ٹھیک کتابو. ٹھیک ہے، آ گیا جی سمجھ میں. ٹھیک ہے صاحب، اوکے آگے جی بڑھیا. سر چیٹ جی باکس بھی دیکھ لیجیے ایک بار. ہاں دیکھ رہے ہیں. نازیہ بان پوچھیے. جی السلام علیکم. ہوں جی السلام علیکم. ہاں بولیں. وعلیکم السلام. جی حافظہ میں بول رہی ہوں کہ تھوڑا سا آپ اردو بول رہے ہیں نا، اس میں تھوڑا ہندی بھی بتائیے. جیسے آپ بولے مؤنث اور وہ کیا بولے، اس کا ہندی بھی بتائیے نا. وہ میں پہلے میں کلاس میں لگائی نا 6-7 دن، تو اس کا ہندی بھی بتائیے اچھا نا. وہ مذکر کسے مؤنث کہتے کے ہیں؟ لیے مذکر ہاں وہ سنی. بھی بتائیے نا. تو میں میری بات تو سنیں. مذکر اور مؤنث کے ساتھ ساتھ میں جی میل اینڈ فیمیل بار بار ریپیٹڈ تو بول رہا ہوں. اب اسے اچھا. خالص ہندی میں آپ بول رہے ہیں. ہاں نہیں میل فیمیل نہیں سنی نا، بس یہی سنی مؤنث نہیں کیا نہیں، بول رہے تھے آپ؟ میں جتنی بار بولا ہوں شاید 1-2 بار چھوٹ گیا ہو ریپیٹ کرنے میں، لیکن مذکر مؤنث کے پیچھے پیچھے یا آگے پیچھے میں میل اینڈ فیمیل بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں. نہیں اچھا یہ جو ہے لیکن نا، آپ میسکولین اینڈ فیمینین. جی جی میں آپ لیکن کو یہ آپ بتاؤں. نہیں بول رہی. ہاں جی سر. شباکن مطلب بلیک بورڈ ہوگا نا. نہیں، شباکن کے معنی کھڑکی ہوگا. بلیک بورڈ کی عربی آتی ہے کیا بولتے ہیں، ارے بہت آسان ہے، ذہن سے نکل رہا. سبورتن. سبورتن، ہاں شکریہ. سبورتن کے معنی تختہ سیاہ، بلیک بورڈ. اور شباکن کے معنی ہوں گے کھڑکی. سباکن. جی شباکن کے معنی کھڑکی، اور نافذتن کے معنی بھی کھڑکی. لیکن دونوں میں فرق کیا ہے؟ شباکن جو ہے مذکر ہے، میل ہے. شباکن مذکر یعنی میسکولین ہے، اور نافذتن جو ہے فیمینین ہے، فیمینین نون ہے، کیونکہ اس کے آخر میں گولتا ہے. جی جی اور کوئی بات؟ حافظ صاحب، جی حافظ صاحب میں یہ بول رہی تھی، آپ اردو بولتے ہیں نا، جیسے تعبین اور کچھ بولتے ہیں نا، تو آپ اس کی ہندی میں بتائیں گی. کیا ہے نا، پڑھا وہ بہت پہلے کا عربی ہے نا، تو وہ تھوڑا اچھا اچھا بنتا اچھا، نہیں ہے. آپ ٹھیک ہے انشاءاللہ ضرور کوشش کریں گے. چیٹ باکس دیکھ لیجیے. ہاں دیکھا. چیٹ باکس میں تو ایک ہی میسج ہیرا ہے. بہن کچھ پوچھ رہی ہیں. نہیں ایک ہی ہے، لاسٹ تو یہی دکھ رہا ہے، اس کے بعد تو نہیں ہے. شباکن مطلب اس کے بعد کہاں میسج ہے؟ اس سے پہلے ہاں آ رہی آواز آ رہی ہے، دکھ تو نہیں رہا. پوچھ رہی ہیں کھڑکی اصل میں کیا ہے. کھڑکی، ونڈو. ہاں ونڈو. نہیں، مذکر ہے یا مؤنث؟ اچھا دیکھیں، شباکن اگر استعمال کریں گے کھڑکی کے لیے تو مذکر ہوگا، اور نافذتن اگر استعمال کریں گے تو مؤنث ہوگا. مؤنث ہونے کے لیے 3 علامت کا ہونا ضروری ہے. اس کے اخیر میں گولتا ہو، یا پھر اس پر کھڑا زبر ہو. اس کے اخیر میں یا ہو اور اس کے اوپر کھڑا زبر ہو، جس کو الف مقصورہ کہتے ہیں. الف مقصورہ بشکل کیا بولتے ہیں، کھڑا زبر ہوگا یا کے اوپر، ٹھیک ہے. یا پھر مد کی شکل میں ہو تو اسے الف ممدودہ کہیں گے. یہ 3 علامت ہوگی، تبھی 3 علامت میں سے کوئی ایک علامت ہوگی تبھی مؤنث یعنی فیمینین ہوگا، فیمینین نون ہوگا، ورنہ میسکولین نون ہوگا کوئی بھی. ٹھیک ہے. جیسے دیکھ لیں قلمن ہے، اس کے آخر میں نہ گولتا ہے، نہ پھر الف مقصورہ ہے، نہ الف ممدودہ ہے. الف مقصورہ یعنی یا کے اوپر کھڑا زبر، ٹھیک ہے. الف ممدودہ یعنی مد تو جانتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ تینوں چیز نہیں ہے تو قلم مذکر ہی ہوگا. یہی وجہ ہے کہ ہم اس کی طرف اشارہ کرنے کے لیے حاذا استعمال کر رہے ہیں. حاذی کبھی نہیں استعمال کر سکتے. ذالکا بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن تل کا استعمال نہیں کر سکتے. جی سمجھ گئے. جی اور کنہیں کو کوئی سوال؟ یہ تفریح گاہ کو عربک میں کیا بولیں گے؟ منتزہن. من جی. زا سے اور ہوگا، دوا زال سے خانے، نہیں. دوا خانہ کی عربی ہوگی صیدلیتن. صیدلیتن. اس کتاب کا رک جائیے، آپ کو دکھاتے ہیں ہم نہیں وہ آپ یہاں.
ہاں اردو میں ہے اس نا کی وہ؟ ہاں ہاں اردو میں آخر میں نہیں، اس میں خاص دیکھ لیا خاص میں نے، وہ زبر سمجھ میں نہیں آ رہے تھے، اس لیے آپ کو اچھا اچھا پوچھا، اچھا اچھا کوئی اس میں بات نہیں، دیکھ لیا ہے، ہاں ٹھیک کوئی بات نہیں، ٹھیک زبر زیر پیش نہیں آیا نا اس لیے۔ ہوں ہو گیا نا؟ تین علامت ایک بار پھر سے ریپیٹ کر دیجیے گا۔ جی، تین مؤنث ہونے کی، فیمینین نون ہونے کی 3 علامت ہے، 3 سمبل ہے، ٹھیک ہے، وہ بہت بڑی علامت ہے، وہ ان 3 میں سے کوئی ایک ہوگا، کسی بھی لفظ کے اندر 3 علامت میں سے کوئی ایک علامت پائی جائے گی تو اسے ہم مؤنث سمجھیں گے، ٹھیک ہے، اگر ان میں سے ان 3 میں سے کوئی بھی نہیں رہے گا تو پھر ہم سبھی کو مذکر مان کے چلیں گے، ٹھیک ہے، جیسے نوٹ آخر کروا میں، دیجیے گا، ہاں نوٹ کروا دیجیے گا، ہاں میں بھی آخر لکھ رہا میں ہوں، لکھیں گے تو لکھ لیں، آخر میں دو بولتے ہیں۔ مؤنث کی 3 سب سے بڑی علامت یا پھر مؤنث کی 3 علامتیں لکھیں، اخیر میں گول تا کا ہونا، لفظ کے اخیر میں، ایسے لکھیں، ہونا ٹھیک ہے، لفظ کے اخیر میں گول تا کا ہونا، ایک بھائی لفظ کے اخیر میں گول تا کا ہونا، جیسے میں لکھ لیں مدرستن، دواتن، اگزامپل میں لکھ لیں، ٹھیک ہے، یا پھر الف مقصورہ کا ہونا، یا پھر لفظ کے اخیر میں الف مقصورہ کا ہونا، مقصورہ صاد سے، بڑی قاف اور صاد سے، مقصورہ، الف مقصورہ کا ہونا، لفظ کے اخیر میں الف مقصورہ کا ہونا، ٹھیک ہے، جیسے صغرا، کبرا، جیسے صغرا، کبرا، صغرا صاد سے ہوگا اور کبرا چھوٹی کاف سے ہوگا، ٹھیک ہے، اور دونوں کے اخیر میں یا ہوگا، گول والی یا ہوگا، اور اس گول والی یا کے اوپر کھڑا زبر ہوگا، ٹھیک ہے، یہ جو الف مقصورہ بشکلے یعنی اس کی شکل میں ہوگا، الف مقصورہ بشکلے کھڑا زبر ہوگا، ٹھیک ہے، اس کے بعد لفظ کے اخیر میں الف ممدودہ کا ہونا، ہاں جیسے فعلاء، حمراء، جی یہی ہے، ہاں یہ 3 علامتیں، اگر 3 میں سے کوئی ایک بھی علامت پائی گئی تو وہ ایک تو آپ نے بتا دیا، سنو، آخر میں گول تا کا ہونا، یہ تو ہو گیا، یا پھر الف مقصورہ کا ہونا، تو ایک دوسری کون سی بتائی تھی؟ دوسری الف مقصورہ کا ہونا، مقصورہ، اچھا الف مقصورہ دوسری، اور تیسری الف ممدودہ کا ہونا، الف مقصورہ کے بارے میں لکھ لیں، وہ الف جسے زیادہ کھینچ کر نہ پڑھی جائے، نارمل کھینچا جائے، ٹھیک ہے، الف مقصورہ جسے زیادہ کھینچ کر نہ پڑھی جائے، ٹھیک ہے، صغرا کبرا میں کہاں زیادہ کھینچ رہے ہیں، صغرا کبرا بس، ٹھیک ہے، اور الف ممدودہ وہ الف جسے تھوڑا کھینچ کر پڑھا جائے، جیسے حمراء، فعلاء، ٹھیک ہے، ان 3 علامتوں میں سے کوئی ایک علامت بھی کسی لفظ کے اندر پائی جائے گی تو وہ لفظ مؤنث ہوگا، اور جب مؤنث ہوگا تو اس کی طرف ہم اسم اشارہ اگر استعمال کریں گے تو مؤنث اسم اشارہ استعمال کریں گے، وہ ایز اے مؤنث ٹریٹ کیا جائے گا، ٹھیک ہے، دوسرا مقصورہ میں کھینچ کر، ادھک کھینچ کر نہیں پڑھا جاتا، ہاں مقصورہ میں زیادہ کھینچ کر نہیں پڑھنا، اور ٹھیک ہے، ممدودہ میں ممدودہ میں تھوڑا کھینچ کر پڑھا جائے، کھینچ کر پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، ہاں، مد کہتے ہیں نا، مد کا مطلب کیا ہوتا ہے، مد سے بنا ممدودہ، مد سے بنا ممدودہ، مد کے معنی ہی ہوتا ہے کھینچنا، ہاں ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، یاد رکھیں گے، ٹھیک ہے، آگے بڑھیے، جی، اور کنہیں کو کوئی سوال ہو تو پوچھ لیں 1-2 منٹ کے اندر میں، سوال پوچھنے سے بھی کلیئر ہوتا ہے، اچھا کل کیا پڑھائیں گے آگے وہ بھی بتا دیجیے، کل وہی یہ پڑھائیں گے، موسیٰ، جو جی موسیٰ، عیسیٰ، یحییٰ جو ہے نا نام،
ہاں تو ہاں یہ بھی الف مقصورہ میں آئے گا ہاں کیا؟ بالکل الف مقصورہ میں ہی آئے گا، موسیٰ، عیسیٰ، تو یحییٰ۔ پھر یہ نام مؤنث ہے یہ کون؟ موسیٰ عیسیٰ؟ نہیں نہیں نہیں، مؤنث نہیں ہے۔ پھر وہ والی بات آ جائے گی نا کہ یہ مذکر کے ساتھ ہی مطلب کیا بولتے خاص ہے، نہیں سمجھے؟ جیسے امن ہے، دیکھیے میں بتا رہا ہوں، ہاں 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 سمجھ میں آئی آمینہ، آمینتو پہ تنوین نہیں آئے گا، ٹھیک ہے؟ نارملی کوئی بھی عورت کے نام کے اوپر تنوین نہیں آتا، دو پیش نہیں آتا، لیکن امن کے معنی ہوتا ہے ماں، والدتن کے معنی ماں، مدر، ٹھیک ہے؟ تنوین کیوں آ گیا؟ کیونکہ وہ نام جو ہے اسپیسیفک ہے عورتوں کے لیے، ایسے ہی موسیٰ، عیسیٰ، یحییٰ یہ نام اسپیسیفک ہے، خاص ہے مذکر کے لیے۔ تو پھر جب خاص ہے، یہ خاص ہونا ہی اس بات کی علامت ہے کہ یہ مذکر ہے، مذکر کے حساب سے ٹریٹ کریں گے اس کو، پھر ہم جی دوسری چیز نہیں دیکھیں گے۔ ایک چیز جب پائی گئی تو بس اسی کو دیکھا جائے گا، دوسری چیز نہیں دیکھی جائے گی۔ جی سوال اچھا تھا لیکن ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اینڈ کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔